आप देखें कि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर आए 2008 से ऑनवर्ड किसी की भी 210, 212, 15, 20 से कम की मेजॉरिटी नहीं रही इस कौमी असेंबली में। ये सिर्फ 176 वोट्स के साथ प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसका मतलब है कि एक कमजोर पोजीशन में, प्रिकेरियस पोजीशन में रहे शुरू से। दूसरी जो बड़ी गलती की, चूंकि वो बहुत नाराबाजी करते हुए, मुखालफीन के साथ नाराबाजी करते हुए हुकूमत में आए थे, चोर डाकुओं को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उन्होंने वो अपनी जो तरीक़ाकार है वो जारी रखा। यानी हुकूमत में आने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं किया कि अपोजिशन के साथ मुफाहमत का रवैया इख्तियार करके चलें। आपका होना तो चाहिए था कि आपके मुद्दे मुकाबिल सियासी होते। ठीक है, जो भी रोल होता है एस्टेब्लिशमेंट का, उसको आप और तरीके से टैकल करते जैसे बाकी करते आए हैं। आपने तो उनको जो अब सामने शवाहिद आ रहे हैं, आपने स्टेट वे कहते रहे कि GHQ पहुंचो, कोर कमांडर हाउस पहुंचो, और आपके मेन स्ट्रीम लीडर्स वहां पहुंचे और उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है। उसको दोहराने की बात नहीं है, उसका फैसले भी होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान की जो सियासत की कहानी है, जो अरूज और ज़वाल, अब बहुत जल्द जो चीज़ें हुई हैं, 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने और 2022 को प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर आ गए, और एक साल में जो उनकी पार्टी है PTI, वो तोड़ फोड़ का शिकार हो गई और वो ख़ुद जेल में जा बैठे। तो इस चीज़ का, क्योंकि एक कौमी पार्टी है, कौमी लीडर है, एक इसका एनालिसिस, डिस्पैशनेट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ मसला ये है कि तजियाकार जो हैं वो बहुत कम, शायदी को हों, सहूलतकार ज़्यादा हैं, और उसकी वजह आवाम ही है, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं अपने मतलब की बात। तो एक तजियाकार एक के मतलब की बात कर रहा है तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी है, दूसरा दूसरे की बात कर रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी है। मैंने तो ऐसा भी देखा कि किसी एक ने हफ्ते में एक दफ़ा एक बात के ऊपर हक में बात की और दूसरा कोई एक्शन था उसके ऊपर तनकीद की, तो उन्होंने मैसेज देने शुरू कर दिए अवाम ने कि अब अपना माइंड मेकअप करो, किस साइड पे हो। तो ये बेसिकली जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो पॉलिटिकल डिवाइड में चाहते हैं कि जो तजियाकार हैं वो भी उनकी पसंद के मुताबिक ही तजिए दें, लेकिन वो तजिया नहीं होता, वो अपने जज्बात का इजहार होता है। तो उससे उठ कर देखना चाहिए कि क्या यहाँ पे असल वजूहात क्या हैं। ये जो अब जिस तरह ये जेल में चले गए, पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई। देखिए, पहली बात तो ये एक जनरल असूल जानना चाहिए कि जो भी आपके साथ होता है उसमें बहुत बड़ा रोल आपके अपने आमाल का, किरदार का, अप्रोच का, मंसूबों का होता है। ठीक है, और अवामिल इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। कामयाबी और नाकामी दोनों में आपका बहुत बड़ा अपना अहम किरदार होता है, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब ये हुकूमत में आए हैं तो इनका आगाज़ एक कमज़ोर आगाज़ था। शोर शराबा बहुत हुआ कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन उनकी 176 सीट्स थी। और आप देखें कि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर आए 2008 से ऑनवर्ड किसी की भी 210, 212, 15, 20 से कम की मेजॉरिटी नहीं रही इस कौमी असेंबली में। ये सिर्फ 176 वोट्स के साथ प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसका मतलब है कि एक कमज़ोर पोजीशन में, प्रिकेरियस पोजीशन में रहे शुरू से। साथ उनके PMLQ और MQM और BAP जो हैं, बलूचिस्तान की पार्टी जो हैं, वो साथ शामिल थे, जिसकी वजह से हुकूमत में, और या शामिल कराए गए तो वो हुकूमत में रहे। तो ये उनकी हुकूमत का, ये ऐसा नहीं था कि 2/3 मेजॉरिटी या बड़ी मजबूत, आम मजबूत मेजॉरिटी भी नहीं थी। ये मैं रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूँ, उसको आप देखें। तो ये कमज़ोर पोजीशन में हुकूमत में आए। उसके बाद दूसरी जो बड़ी गलती की, चूँकि वो बहुत नाराबाजी करते हुए, मुखालफीन के साथ नाराबाजी करते हुए हुकूमत में आए थे कि मैं चोर डाकुओं को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उन्होंने वो अपनी जो तरीक़ाकार है वो जारी रखा।
یعنی حکومت میں آنے کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کا رویہ اختیار کر کے چلیں، ایسا نہیں کیا۔ وہ تھرو آؤٹ ان کے مخالفت کرتے رہے، بڑی پارٹیوں کے لیڈرز کے، اور نفرت کا اظہار کرتے رہے، اور ایک بڑا تناؤ کا ماحول پیدا رہا تھرو آؤٹ، اگرچہ ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوآپریشن سے چلیں۔ تیسری بات اس دوران یہ رہی کہ ان کا رویہ اس کے علاوہ بھی جو سیاست کے بارے میں، جو فورن پالیسی کے بارے میں رہا، اس میں وہ ان کی ایک مطلب مزاجی تھی، جو چاہا ایک دم کر دیا، کوئی اسٹیبلٹی نہیں تھی، آربیٹریری ڈیسیژن لیے، جس سے معیشت اور فورن پالیسی اور باقی جو گورننس ہے وہ ہٹ ہونی شروع ہو گئی۔ فار ایگزامپل گورننس کی بات لیں تو آپ پنجاب میں جو چیف منسٹر لگائے بزدار صاحب، اور کے پی میں تو دونوں کے بارے میں بہت زیادہ ریزرویشنز تھیں۔ بزدار کے بارے میں، عثمان بزدار صاحب کے بارے میں یہ رہا کہ وہ کرپشن میں بہت بری طرح ملوث ہیں اور گورننس بہت بری ہے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں ہٹایا اور اس پہ انسسٹ کرتے رہے کہ نہیں، میں اس کو جاری رکھوں گا۔ جہاں بھی جو بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں کہا جا رہا تھا، یا ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ انہیں بتاتی ہیں کہ نہیں، اس کو کنٹینیو رہنا ضروری ہے، اور وہ کنٹینیو رہیں گے تو آپ پرائم منسٹر رہیں گے۔ وہ میرے پاس ان باتوں کا ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کا تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ تمام گورننس کے ایشوز ہونے کے باوجود عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا گیا، اور اس پہ اوپر ہی آہستہ آہستہ جو ان کو لانے والے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان سے بھی تھوڑا سا تناؤ آنا شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے بھی ان کو دبے لفظوں میں اور کھلے لفظوں میں سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ تبدیل کر دیں، کسی اور کو لگا دیں، اور بہت لوگ ہیں، لیکن وہ اس پہ ہی اڑے رہے کہ میں اس کو رکھوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، جس نے آپ جو ان کے جو مین سپورٹر تھے، جن کی وجہ سے وہ پاور میں آئے مینلی، ان کے ساتھ تناؤ کا ایک سچویشن پیدا کر دی۔ اس کے بعد مزید کام یہ ہونا شروع ہوئے کہ کچھ چونکہ معاشی طور پہ جو معیشتوں کو ٹھیک طرح نہیں چلا رہے تھے اور مہنگائی ہونا شروع ہوئی، تو اس سے وہ تھوڑا سا ان نرو ہو گئے، گھبرا گئے، اور انہوں نے آخر میں آ کے یہ کیا کہ بجائے پیٹرول اور بجلی کو مہنگا کرنے کے اور کم کر دیا۔ اب اس سے جو فسکل ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل جو ہیں وہ اور بڑھ گئے، اور روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں تاریخی کمی اس میں اس وقت کے حوالے سے ہو گئی۔ تو یہ یعنی مزید کمپلیکیٹ ہو گئی سچویشن ان کے لیے۔ اپوزیشن سے تناؤ، اپنے اس میں جو جن کے بیکر تھے، جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے ساتھ تناؤ شروع ہو گیا۔ بیڈ گورننس، معیشت کا حال خراب ہونا شروع ہوا، اس کے اوپر کوئی اس طرح کے جرأت مندانہ فیصلے نہیں لیے۔ اور اس کے بعد جو فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا مزید تناؤ شروع ہوا، وہ جنرل فیض حمید کو مزید ISI چیف برقرار رکھنے کے فیصلے پہ ہوا، جسے چیف آف آرمی سٹاف نہیں چاہ رہے تھے، اور ان کو ہٹا دیا۔ اس سے تناؤ جو ہے بہت بڑھ گیا۔ تو کئی ایسی چیزیں تھیں جو بظاہر سامنے نہیں آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو سیاسی اور معاشی معاملات تھے، اس کے اوپر فوج کا اعتراضات تھے، ریزرویشن تھیں، جن کو اس نے ایڈریس نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ جو آپس میں بہت ہی مخالفانہ ایک اپروچ رہتی تھی، یا متضاد اپروچ رہتی تھی فوج کے ساتھ۔ انہوں نے بار کہا جی وار آن ٹیرر جو ہے وہ تو امریکہ کی جنگ تھی، ہم خام خواہ بیچ میں لڑتے رہے۔ فوج اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ امریکہ کی جنگ ہو یا نہ ہو، لیکن افغانستان میں ہونے کی وجہ سے پاکستان اس کا میں ظاہر ہے کہ اس کے فال آؤٹ تھے، تو پاکستان کو اس کو شامل ہونا پڑا اپنے دفاع کے لیے۔ اگر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم امریکہ جی کی جنگ لڑ رہے تھے، تو پھر جو شہداء ہیں ان کی شہادتیں ضائع گئیں۔ تو یہ ایک بڑا ایموشنل مسئلہ تھا فوج کے لیے، جس کو یہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ تو بہرحال یہ جو پالیسیز کے اوپر یکدم نیا انداز، غیر یقینی، من مانی، انسٹیبلٹی جو تھی، اس سے فوج بھی پریشان ہوئی کہ یہ معاملات جو ہیں زیادہ دیر چلیں گے نہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے مزید جب تناؤ اختیار کیا، تو فوج نے اپنا کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ تو ان کا نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ تھا
کہ وہ پیچھے سے ہٹ گئے، تو تینوں جو 4 پارٹیز تھیں، ایم کیو ایم اور بی اے پی اور پی ایم ایل کیو، وہ بھی ان سے کچھ خوش نہیں تھے، ناخوش تھے، لیکن صرف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جیسے کئی لوگوں نے کہا، ان کے قریب جو تھے، افضل چند جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے ان کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی پھر واپس چلے گئے مارچ میں۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ وہ غریبوں کی بات کرتے ہیں عمران خان، مگر اندرون خانہ ان کا حلقہ ارباب جو ہے اور جو قریب لوگ ہیں، مالدار قسم کے انویسٹرز ہیں جو ان کی ارد گرد ہوتے ہیں اور چیزیں پیش کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے ود ان پارٹی ان کے اگینسٹ، جو ان کی اتحادی پارٹی تھی۔ تو فوج نے جب نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا تو ظاہر ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اب سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، جس پہ ان کو شکست ہوئی اور دوسری گورنمنٹ اس پہ آ گئی۔ اب یہ ایک تو یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پے در پے غلط فیصلے کیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے فوج کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف بولنا شروع کیا کھل کے، اور نیچے تک یہ ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بہت نازیبا الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے، اور یہ جلسوں میں۔ لیکن جب تک جنرل باجوہ پاور میں رہے انہوں نے کبھی رسپونڈ نہیں کیا، نہ اس پہ کوئی ایکشن لیا، اگرچہ اس پہ متعدد جلسے انہوں نے کیے جو ٹیلی وائز بھی ہوئے، سوشل میڈیا بھرا رہا، جس کے اوپر ان کو مختلف ناموں سے نوازا گیا، برے ناموں سے، القاب سے نوازا گیا، اور کہا گیا کہ ان کی وجہ سے ہی میں ہٹ گیا ہوں۔ اب اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، مخالفت کا بھی۔ ان سے زیادہ جو تکلیف پہنچی تھی نواز شریف اور بے نظیر کو، بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہوئی، جیلوں میں رہے، جلا وطن رہے، سفر کیا، لیکن وہ مخالفت میں ایک حد تک گئے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ نظام کیا ہے، اس نظام میں ایک لمٹ تک جانا ہے، اپنی قربانی سے جد و جہد کرنی ہے۔ لیکن عمران سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس اسٹریٹ پاور ہے تو میں سب کو رگڑتا ہوا نکل جاؤں گا۔ ان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور تھی، لیکن ان کو معلوم تھا کہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان ملک کو، ادارے کو اور ان کو خود ہو جائے گا۔ بہرحال ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر اگلی غلطی کی، جو اسمبلیوں سے استعفے، یعنی آپ مین جہاں پہ آپ کا اسٹرینتھ تھی وہی آپ نے ہاتھ اپنے کٹوا کے بیٹھ گئے، اور پھر وہی بات ذہن میں تھی کہ میرے پاس شاید اسٹریٹ پاور، اس کا مزہ لے رہے تھے نا، کیونکہ اسٹریٹ پاور ان کے اپنے دور کے اینڈ میں بالکل ڈپلیٹ ہو چکی تھی، لوگ مخالف ہو گئے تھے مہنگائی کی وجہ سے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے۔ جو یہ نکلے تو دوبارہ ان کی پاپولیرٹی ریوائیو ہوئی، تو اب اس پاپولیرٹی کی جو ریوائیول تھا اس کو مزے لے رہے تھے، اس مزے میں اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دی، ٹھیک ہے، وہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اگلی جو غلطی کی کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کی حکومتوں کو چلتا کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ حکومتیں دوسروں کے ہاتھ میں آ گئی، تو یہ بالکل ہی بے دست و پا ہو گئے، ایک اور بڑی غلطی۔ اور پھر آخری جو کیل تابوت میں ٹھوکا وہ تھا 9 مئی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا کہ حملے کر دیے فوج کے یا آرمڈ فورسز کے عسکری اہداف پہ۔ آپ کا ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ کے مد مقابل سیاسی ہوتے، ٹھیک ہے، جو بھی رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کو آپ اور طریقے سے ٹیکل کرتے جیسے باقی کرتے آئے ہیں۔ آپ نے تو ان کو، جو اب سامنے شواہد آ رہے ہیں، آپ نے اسٹریٹ وے کہتے رہے کہ GHQ پہنچو، کور کمانڈر ہاؤس پہنچو، اور آپ کے مین اسٹریم لیڈرز وہاں پہنچے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، اس کو دہرانے کی بات نہیں ہے، اس کا فیصلے بھی ہونے والے ہیں۔ تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا پارٹی کو، جس کے بعد سے ان کا ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہونا شروع ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے کئی حصے بقے بن گئے ہیں، اور مین سٹریم تو لیڈرز چلے ہی گئے ہیں، اس سے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں۔ کے پی میں پارٹی بن گئی، مین نیشنل پارٹی بن گئی، استحکام پارٹی بن گئی، پی ٹی آئی حقیقی بن گئی، بڑے لیڈرز وہاں چلے گئے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی۔ یہ اپنا، ان کو خود، جو میں کہتا رہا ہوں کہ اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنے
جو طریقہ کار ہوتے ہیں، اپنے منصوبے ہوتے ہیں، ان کے ہی نتیجے میں آپ کو نتائج دیکھنے پڑتے ہیں، رد عمل کے طور پہ ہوتا ہے۔ آپ نے براہ راست فوج سے تصادم کیا، اس کا آخری جو جھٹکا پہنچا۔ اور جیسے میں نے یہ پہلے بات کی اور افضل چند کے حوالے سے، اور لوگوں میں مخالفین اور حاضرین اور جو ان کے اپنے ساتھی تھے وہ کہتے تھے ان میں ایک لیول آف ایروگنس جو ہے وہ بہت ہے کہ باقی سب چور، ڈاکو، گناہ گار اور نااہل ہیں، صرف میں ہوں جو قابل ہوں، ایماندار ہوں، مذہبی ہوں اور اہل ہوں۔ یہ بھی ان کا نقصان کا باعث بنا۔ ایک اور چیز جو بہت بڑے نقصان کا باعث بنی وہ ان کی سوشل میڈیا پاپولیرٹی تھی۔ جب آن گراؤنڈ آتے تھے تو لوگ موجود نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ 9 مئی میں بھی درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہوتے تھے۔ لانگ مارچ کیا تو اس کا بھی حال یہی تھا۔ اسپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ سے لاہور میں پینیکل پہ 15 سے 20 ہزار لوگ تھے، اور جب وہ چل پڑے اور عمران وہاں سے الگ ہو گئے تو 5-10 ہزار سے بھی کم لوگ رہ گئے۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے بس اسی پہ وہ سروائیو اور تھرائیو کر رہے تھے۔ اب آپ اس کا، یہ تو میں نے وہ چیزیں بیان کی جن کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال ہوا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا جو ان کا اپروچ تھی وہ بہت اہم تھی، جس کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا۔ یو این کے جو سابقہ ایک سیکرٹری جنرل نے کہا کہ لیڈرشپ کے لیے 5 جو کوالٹیز ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو میں ان کوالٹیز پہ اگر رکھتا ہوں عمران خان کو، انہی جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کی لائٹ میں، اور بھی اس کی بہت وجوہات ہیں لیکن چند موٹی موٹی میں نے وجوہات بتائی ہیں، اور ان وجوہات کی طرف میں نہیں گیا جو ڈکی چھپی ہیں یا جن پہ ایویڈنس نہیں ہے، یعنی ٹینجیبل ایویڈنس نہیں ہے۔ اچھا، جو 5 چیزیں ہیں، ایک نمبر 1 ویژن۔ تو ویژن میں تو میرا خیال ہے اب میں 10 میں سے نمبر دینا شروع کرتا ہوں۔ اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ویژن کا شدید فقدان تھا، تو میں سمجھیں گے 10 میں سے اسے میں 5 سے بھی کم نمبر دوں گا، 4 نمبر دے دوں گا بھی، کیونکہ شدید فقدان ویژن کا کہ آگے کرنا کیا ہے۔ دوسرا ایلیکوینس، وہ خود سمجھتے ہیں کہ میں بڑی اچھی گفتگو کرتا ہوں، لوگ ان کی تقریریں سنتے بھی ہیں، کمیونیکیشن بہتر، لیکن یہ ایلیکوینس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زبان جو استعمال کرتے ہیں، جو کرختگی ہوتی ہے یا غلط اعداد و شمار ہوتے ہیں، تو جو اسے کہتے ہیں نا اوریٹر ہوتے ہیں، جیسے چرچل تھا یا ریگن تھا یا کاسٹرو تھا، وہ بات نہیں ہے۔ تو میں اس میں ایلیکوینس میں 10 میں سے 6 نمبر دے دوں گا انہیں۔ کوآپریٹو اسپرٹ، اگلی اس نے کہا کہ کوآپریٹو اسپرٹ جو ہے لیڈرشپ کی، اس کا تو بالکل فقدان تھا۔ آپ سمجھیں کہ 10 میں سے 1، جیسے میں نے بیان کیا کہ انہوں نے تمام سے دشمنیاں پالی، کہیں کوئی کوآپریٹو بیہیویئر نہیں رکھا، سیاستدانوں سے بھی اور باقیوں سے بھی، جن کے ساتھ چل کے آئے ان کے ساتھ بھی اور جن کے ساتھ ان نے چلنا تھا بیسیکلی ان کے ساتھ بھی۔ کریج، اب یہ ایسا چیز ہے جس میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مثلاً سب سے اہم فیصلہ تھا کہ ایک موقع پہ آپ نے آئی ایم ایف پاس جانا تھا اور آپ نے مہنگائی کرنی تھی۔ مہنگائی پہ جب شور پڑا، احتجاج ہوا، آپ گھبرا گئے اور پیسے کم کر دیے پیٹرول کے اور بجلی کے۔ تو اس میں ایک ڈیسیژن میکنگ جو ہے بڑی ٹیمیڈیٹی تھی، اور ایسے بھی اور فیصلے کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں سے بھی 10 میں سے 3 میں ان کو دوں گا۔ اور جو پولیٹیکل انٹیوشن ہے، کوآپریشن کی طرح، کوآپریٹو بیہیویئر کی طرح پولیٹیکل انٹیوشن بھی میرا خیال ہے تقریباً نیل ہے، تو اس میں سے میں 10 میں سے 1 نمبر دوں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی ان اعداد و شمار اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کی لائٹ میں آپ دیکھیں تو عمران خان کو خود اپنے اس ڈاؤن فال کا اور اپنے ان مصائب کا اور مسائل کا اور پارٹی کی توڑ پھوڑ اور ٹوٹ پھوٹ کا خود سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، باقی عوامل پھر ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت تو اب صورتحال آگے کافی گمبھیر اور تاریک نظر آ رہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر وہ سیریسلی اس کے اوپر ریکنسیڈر کریں، ریویو کریں کہ کیسے میں نے اس نظام کو
اندر چلنا ہے اور اس طرح ٹھیک کرنا ہے تو شاید کچھ سالوں بعد کچھ امید پیدا ہو۔ شکریہ۔